अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन आप सब बहुत ही खैरियत और आफियत से होंगे। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से देखते आँखों सुनते कानों, आप सबको भाई एहसान काजी का बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, जिस मोहब्बत से आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब इसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। बहुत ही बासलाहियत शख्सियत हैं, बहुत ही बुलंद किरदार और बहुत ही अज़म और बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं, जिनका नाम है मुफ्ती फ़ैसल साहब, जिनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से हैं। अनकरीब हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे और हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज हम ये चाहेंगे कि बहुत सारी बातचीत वगैरह उनसे करें, ना सिर्फ बहुत सारी बातचीत वगैरह करें बल्कि बहुत कुछ सीखे भी। मतलब तो मुफ्ती फ़ैसल साहब जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं, बहुत ही बुलंद किरदार हैं, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही खुशगुफ्तार। आने वाले चंद ही लम्हों में वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे और उनसे बहुत सारी बातचीत हम उनसे करना चाहेंगे। यकीनी तौर पे सर फ़ैसल जो है वो इस वक्त आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द वो आ जाएं और हमें ज्वाइन कर लें। हमने यहाँ चेक किया है पोर्ट्रेट के अंदर, तो वो इस वक्त तक आए नहीं हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो आज कुछ उनसे एजुकेशन के हवाले से बातचीत वगैरह करना चाहेंगे और चाहेंगे कि मतलब कुछ उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानें, उनका एक तारुफ़ भी सुनना चाहेंगे। तो इस वक्त जो है मतलब असलम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। उसके अलावा आलिन ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी आलिन? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी, बहुत खैरियत से होंगी। और उसके अलावा मुफ्ती फ़ैसल जापान वाले साहब भी आ चुके हैं, जो कि आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। बहुत ही मिलनसार शख्स, बुलंद किरदार हैं और बहुत ही शफीक हैं। और उसके अलावा मुफ्ती साहब हैं, माशाल्लाह से इस्लामी स्कॉलर हैं वो। और जब वो आ जाएंगे तो हम उनसे बहुत सारी बातचीत वगैरह करना चाहेंगे और ना सिर्फ बहुत सारी बातचीत करेंगे बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। अनकरीब आने वाले चंद ही लम्हों में मुफ्ती साहब हमारे साथ होंगे, महो गुफ्तगू होंगे, बहुत सारी बातचीत वगैरह हो सकेगी। मुफ्ती साहब को हमने यहाँ से ऐड कर लिया है, अनकरीब वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मुफ्ती साहब, आपको ना एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा एक्सेप्ट करना, एक कैमरा बना हुआ आ रहा होगा और एक्सेप्ट का बना हुआ आ रहा होगा। प्लीज़ आप यस करें। जैसे ही आप यस करेंगे वैसे ही आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप कैसे हैं आलिम ज़ाहरा ने? कल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब जिनके दोस्त आप जैसे हों, जो सुबह दोपहर शाम मतलब अपनी पोस्टों के ज़रिए लोगों को दुआएं दे रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मतलब उन पोस्टों को पढ़ के दिल बाग बाग हो जाता है माशाल्लाह से। जी मुफ्ती साहब, हम आपको एक दफ़ा और ऐड कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, आपने हमें रिक्वेस्ट भेज दी, बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब, हम यही आपसे रिक्वेस्ट करने वाले थे। हमने कहा ऐसा ना हो कि आप नाराज़ ना हो जाए, ये कैसी बात कर रहे हैं कि इन्होंने हमें इन्विटेशन भेजा, इनवाइट किया, अब ये कह रहे कि रिक्वेस्ट भेजें, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, कनेक्टिविटी के लिए करना पड़ता है, कभी कभार हो जाता है। बाकी फेसबुक लाइव के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दे तो अच्छा होता है, लेकिन आप कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हमसे, ये कुछ हम समझ नहीं पा रहे। हम कोशिश तो कर रहे हैं, कनेक्टिविटी भी अच्छी दिखा रहा है, एडिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन और काफ़ी सारे लोग भी आपको देखने के लिए बेताब हैं, आपको देखने के लिए, सुनने के लिए। तो इस वक्त ताहिर हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अकरम भाई और उसके अलावा मुमताज़ भाई हैं और ख़ालिद महमूद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत सलाम, तहे दिल से बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं मुफ्ती साहब, जिनका नाम है मुफ्ती फ़ैसल साहब, जो कि एक बामल आलिम दीन भी हैं, बहुत पॉपुलर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। सोशल मीडिया से उनका गहरा ताल्लुक़ है और बैनुल सक़ाफ़ती मज़ाहिब के हवाले से भी बहुत कुछ करते हैं। और आप पीस के हवाले से और लव के हवाले से बहुत कुछ करते हैं। अनकरीब आप ऐड हो जाएंगे हमारे साथ। हम ये चाहेंगे कि आपसे बातचीत वगैरह करें। बस मुफ्ती साहब इतना श्योर कर लें कि आपने अपने मोबाइल को ऑटो रोटेट रखा हुआ है। हमें ये लग रहा है शायद आप ऐड हो रहे हैं, क्योंकि होता है, फील होता है ऐसा। यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग भी लिखा हुआ आ गया और मुफ्ती साहब आप डिक्लाइन हो गए मतलब। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक दफ़ा अपने मोबाइल के ना
स्क्रीन रोटेशन को चेक कर लें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि हम किसी को ऐड करना चाहें वो ऐड ना हो, मतलब तो अगर स्क्रीन रोटेशन चेक कर लेंगे मोबाइल की, तो वो अगर ऑटो रोटेट हुआ तो यकीनी तौर पे आप फ़ौरन हमारे साथ ऐड हो जाएंगे। प्लीज़ आप अपने मोबाइल के स्क्रीन रोटेशन को ऑटो कर लें, उसके बाद हमें एक कमेंट लिख कर भेज दें, मतलब यस के या कुछ भी कमेंट लिख कर भेजेंगे तो हमें एहसास हो जाएगा आपने ऑटो रोटेट कर लिया, मतलब ना। सिंपल सा तरीका है, 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली से आप ऊपर से नीचे मोबाइल को करेंगे तो यकीनी तौर पे मतलब एक पर्दा खुल जाएगा, विंडो खुल जाएगी, उसमें स्क्रीन रोटेशन का लिखा होगा। जी मुफ्ती साहब का मैसेज हम तक पहुंच गया, बिल्कुल। मुफ्ती साहब ने कहा ओके, हम यहाँ से एडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एडिंग कर भी लिया है, प्रोसेस का सिलसिला जारी है। अनकरीब मुफ्ती साहब हमारे दरमियान में होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब क्यों नहीं हुआ उसकी वजूहत कुछ समझ नहीं पा रहे। शायद मुफ्ती साहब आपका मोबाइल शायद मेरे मोबाइल के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आप सैमसंग यूज़ करते हैं, मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, तो कनेक्टिविटी फिर भी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ मोबाइलों में ऐसा होता है कि सेटिंग की वजह से प्रॉब्लम ये हो रही होती है। जी जी बिल्कुल, आपने रिक्वेस्ट हमें एक दफ़ा और भेजी है, हमें रिक्वेस्ट भी पता चल रहा है, हम यहाँ से अप्रूव भी कर रहे हैं, कनेक्टिंग का सिलसिला भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब आ गए, फिर वापस चले गए। जी मुफ्ती साहब आप कहीं जाइएगा नहीं, आप यहीं रहिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? तबीयत कैसी है जी आपकी, ठीक वालेकुम ठाक? सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपके तो सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और आपसे माज़रत ख्वाह हैं कि सिस्टम की मतलब थोड़ी सी मतलब ख़राबी की वजह से कि आपको थोड़ा सा मतलब इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए हम इंतहाई माज़रत ख्वाह हैं। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे मुफ्ती साहब आप एक अपना तारुफ़ पेश करते हैं कि आपका इसमें गिरामी क्या है, आपका ताल्लुक़ इस शहर के इस मुल्क से है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, और कुछ अपने क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन और तालीम के हवाले से ज़िक्र करना चाहें आप। जी मुफ्ती साहब। जी सबसे पहले तो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। असल में मेरे मोबाइल का ऑटो रोटेट जो है ना वो ऑफ था, तो इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था। जी मेरा नाम जो है वो फैसल खुर्शीद जापान वाला है, और मैं कराची में एक रहने वाला हूँ। एक बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, जापान वाला फैमिली हम सरनेम है हमारा, और इसी नाम से मशहूर हैं। और जो है दिल्ली पंजाबी सौदागरान में हर एक के साथ कोई ना कोई वाला लगता है, जैसे रेहान भाई अल्लाह वाला है, कोई घड़ी वाला बिल्कुल। होता है, मोर वाला है, हम जापान वाले हैं। तो उसके पीछे वजह ये है कि हमारे जो परदादा थे उन्होंने जापान में मस्जिद बनवाई थी, इसलिए जो है ना वो हम जापान वाला मशहूर हुए। और जापान से जो है वो इंपोर्ट का काम किया करते थे जब वो दिल्ली के अंदर थे, हिंदुस्तान में थे, तो होजरी आइटम इंपोर्ट किया करते थे, कलकत्ते के रास्ते आते थे पूरे हिंदुस्तान में। तो इसलिए वहाँ हमारी कम्युनिटी में ये पेशे की वजह से यही नाम लग गया जापान वाला। तो ये तो मेरा थोड़ा सा एक नाम था। मेरी जो तालीम जी है वो कुछ ज़्यादा तालीम नहीं है। मैंने जो है वो हाफिज हूँ मैं, और जब मैं माशाल्लाह। 9 साल तो कुरान करीम हिफ्स किया था। जैसे कि फैशन में है, लोग करते हैं और फिर स्कूल की तरफ चले जाते हैं, यानी कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में वही जाएगा जिसने कुरान के हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम समझा। तो हमेशा मैं ये सोचता था कि भाई मैं तो कुरान करीम को जानता ही नहीं, इसमें क्या हलाल है क्या हराम है, तो मैं अभी उस फजीलत का मुस्तहिक नहीं बना। तो बस यही जस्तजू जो है मुझे उस स्कूल से फिर वापस मदरसे की तरफ ले आई, और फिर मैंने जो मदरसे का कोर्स होता है 8 साल का वो किया। बिनोरी टाउन से शुरू किया था मैंने, और फिर उसके बाद दारुल उलूम कोरंगी से मेरी फरागत है 1999 की। माशाल्लाह। उसके बाद जो है वहीं पर 1 साल जो है मैं मुफ्ती तकीर उस्मानी साहब की ज़ेर निगरानी कुछ फतवा नवीसी का काम करता, और उसके बाद जो है वो फिर मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, और कॉलेज में भी पढ़ाता था उस दौरान।
تو جب میں کالج میں پڑھانے کے لیے گیا تو فیکلٹی سے میرا انٹریکشن ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی بھی میں جاہل ہی ہوں، مجھے بہت کچھ ابھی پڑھنا باقی ہے، سیکھنا باقی ہے۔ ابھی جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، فائدے مند ہیں، مگر موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو ہے نا اس میں بہت ساری ابھی کمیاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں، اور بہت ساری چیزیں مجھے ابھی پڑھنی ہے۔ تو پھر یہی ایک جستجو مجھے MBA کی طرف لے گئی، پھر میں نے اقرا یونیورسٹی سے MBA کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ریسرچ کی طرف آ گیا، اور پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ ریسرچ کی 2007 میں، اور ان کے بارے میں اپنا جو اوپینین تھا پہلے نیگیٹو تھا، پھر چینج کیا، اس کو پازیٹیو بنایا، اور پھر میں نے اس کا جو ہے غامدی صاحب ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی۔ سر آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، ایک دفعہ میں آپ کو نا ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کر لیتا ہوں فوراً۔ یس یس جی ناظرین، آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں، مفتی صاحب عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے، چند ہی لمحوں میں ہوں گے۔ ہم نے خود سے مطلب ان کو ڈسکنیکٹ کر دیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی آواز اچھی نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، مفتی صاحب عنقریب آ جائیں گے، بلکہ یہاں موجود ہیں، لیکن ان کے امیج کے ساتھ جو ایک کیمرہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیمرہ بنا ہوا نہیں آ رہا، لیکن عنقریب وہ کیمرہ بنا ہوا آ جائے گا، اور ہم مفتی صاحب کو دوبارہ سے ایڈ کر لیں گے۔ مطلب تھوڑا سا نیٹ ورک کی پرابلم ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی آواز کو مکمل طور پہ سنا جائے۔ ان کی آواز درمیانے بریک ہو گئی تھی، اگر شاید ہو سکتا ہے کہ ہم 1 منٹ 2 منٹ اور مزید انتظار کر لیتے تو ان کی وائس بہتر ہو جاتی، لیکن ہم وہ پوری بات سننا چاہ رہے تھے جو کہ مفتی صاحب کر رہے تھے۔ تو ہم ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں پورٹریٹ میں، بالکل مفتی صاحب آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کر لیں، آپ یقینی طور پہ مجھے سن پا رہے ہیں، آپ نا ابھی واپس چلے جائیں، اور واپس جا کے جو آپ نے مطلب نوٹیفیکیشن پڑھا تھا، احسان قاضی نے ٹیگ کیا، آپ اس کو یس کر کے دوبارہ سے فوراً آ جائیں 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے اندر، یا آپ مجھے جو ہے میرے پروفائل میں جا کر وہیں سے مجھے جوائن کر لیں۔ مطلب احسان قاضی کے پروفائل میں جیسے ہی آپ جائیں گے، اس وال میں تھوڑا سا اوپر کی طرف کریں گے تو نیچے میں آپ کو لائیو دکھ جاؤں گا، ریڈ کلر کا مطلب بیک گراؤنڈ ہوگا، اس میں LIVE لکھا ہوگا لائیو، تو اب فوراً مجھے جوائن کر لیں۔ بلکہ مفتی صاحب نے کہا اوکے، تو ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ بلکہ مفتی صاحب بالکل آپ کے نا امیج کے ساتھ کیمرہ بنا ہوا نہیں آ رہا، تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب نیٹ ورک تھوڑا سا پرابلم کر جائے، تو فیس بک لائیو کے اندر کبھی کبھار ہم جب ریٹرن واپس آ جاتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے، ہمارے امیج کے ساتھ کیمرہ بنا ہوا آ جاتا ہے۔ مطلب ٹھیک ہے مفتی صاحب، پلیز اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو، بلکہ مفتی صاحب چلے گئے ہیں، یقینی طور پہ چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان میں ہوں گے، 10 15 20 سیکنڈ کے اندر۔ ندیم احمد والا صاحب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بالکل مفتی صاحب آ چکے ہیں واپس، اور اس وقت مفتی صاحب کے امیج کے ساتھ کیمرہ بھی بنا ہوا ہے، یقینی طور پہ مفتی صاحب ایڈ بھی ہو جائیں گے، میرے خیال میں 5 سیکنڈ میں ایڈ ہو جائیں گے۔ اور آج ہم مفتی صاحب سے بہت کچھ مطلب سیکھیں گے، اور بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا بڑھیا، دل چاہ رہا ہے کہ ان کو گھنٹے 2 گھنٹے تک نہ چھوڑا جائے، لیکن کچھ ایسا فیل بھی ہو رہا ہے کہ وہ کافی تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ خدمت کے حوالے سے کبھی ادھر کبھی ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ایک دفعہ اور کوشش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ جی مفتی صاحب کہیں چلے گئے، اب کہاں چلے گئے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن مفتی صاحب چلے گئے مطلب، لیکن آ جائیں گے واپس، مطلب کہیں جائیں گے نہیں، میرے خیال میں شاید تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن وہ آ جائیں گے واپس۔ ناظرین آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں، عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے، شامل گفتگو ہوں گے، اور بہت ساری بات چیت وغیرہ ہم ان سے کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب کہاں ہیں آپ؟ مفتی صاحب ہمیں آپ سن پا رہے ہیں؟ ہیلو مفتی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو پلیز آپ کوئی کمنٹ لکھ کے ہی بتا دیجیے گا۔ سلمان سلیم صاحب السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، بہت خیریت سے ہوں گے۔ جی مفتی صاحب ابھی بھی نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے مفتی صاحب؟ تاج الدین گجر صاحب، ندیم احمد اللہ والا، وقاص خان بھائی، اور شفقت اقبال مہر بھائی، واجد علی بھائی، اور سلمان سلیم بھائی، یہ سب آپ کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہیں، اور دھڑا دھڑ یہ لائکس بھی بھیج رہے ہیں آپ کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی فیصل جاپان والے بھائی جلدی آ جائیں، کیونکہ یہ سننے کے لیے بہت بےتاب ہے مطلب، لیکن آپ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ جی بالکل
نظر آ گئے بالکل، واہ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، مفتی صاحب ہمیں نظر آ گئے ہیں، ہم مفتی صاحب کو یہاں سے ایڈ بھی کر لیتے ہیں، یقینی طور پہ چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، شامل گفتگو ہوں گے، مفتی صاحب سے بات چیت کرنا چاہیں گے۔ السلام جی علیکم مفتی صاحب، آپ واپس آ گئے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب۔ یعنی اصل میں وہ بہت سارے لوگوں کی نا ریکویسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آواز میری چلی گئی تھی۔ تو جی میں جی یہ عرض کر رہا تھا کہ 2008 میں میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے اوپر ریسرچ کی، اور پھر میری ایک بک کمپائل ہوئی غامدی صاحب علماء کی نظر میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں لاہور چلا گیا ایم فل کرنے کے لیے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے میں نے ایم فل کیا اسلامک اسٹڈیز میں، اور آج کل جو ہے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں سندھ یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہی۔ 2018 جنوری سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اب یہ میرا دوسرا سال چل رہا ہے۔ ابھی جو ہے وہ میں نے ریسرچ ورک جو ہے اس کا پرپوزل بنا لیا، سنوپسس جسے کہتے ہیں، تو وہ اب میں جمع کرانے لگا ہوں یونیورسٹی میں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا پھر میں ریسرچ اسٹارٹ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ۔ یہ ایک تھوڑا سا تعارف، مفتی صاحب اور ایمانداری اس کی کے علاوہ بات تو یہ ہے، جی 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 بالکل، اس کے علاوہ میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی اچھا میں، ماشاء اور اللہ۔ ہفتے میں جو جی ایک دن جی، اور بس اپنا پڑھنے مفتی پڑھانے کی صاحب ایمانداری مصروفیت ہے۔ کی بات یہ ہے اور کہ آپ سے جب اس وقت میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسے عالم دین سے میں بات کر رہا ہوں جو کہ ماشاءاللہ بہت براڈ مائنڈڈ بھی ہیں، معاشرے کی تکلیف کو بھی سمجھتے ہیں، لوگوں کے درد کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو اچھا مفتی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بحیثیت عالم دین عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کا تعلق مسجد، مدرسہ، ان کا گھر، اس سے آگے کچھ نہیں دیکھا گیا، بہت کم دیکھا گیا، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، رفیع عثمانی صاحب ہے، ٹھیک ہے اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن یہ 10% سے بھی کم لوگ ہیں، باقی 90% جو ہمارے اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے کہاں گئے۔ تو سر آپ کے خیال میں مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ مجھے باہر جانا چاہیے، مسیحیوں سے ملنا چاہیے، یہودیوں سے ملنا چاہیے، غیر مسلموں سے ملنا چاہیے، اقلیتوں سے ملنا چاہیے، ان کے مسائل جاننا چاہیے، ان کے دلوں میں بہت سارے غلط فہمیاں اسلام کو لے کے ان کو دور کرنی چاہیے، یہ سب خیالات کیسے آیا اور ان سب سے آپ کو ملتا کیا ہے سر؟ یہ میں جاننا چاہوں گا آج آپ سے۔ اچھا دیکھیں، آپ کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ جو مدرسہ کے علماء ہوتے ہیں ان کا جو ایک مرکز ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور یہ چیز میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں، اور جو پڑھانے والے ہیں وہ یہ ذہن بناتے ہیں کہ اصل میں دین کا کام جو ہے وہ اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ صرف مدرسے میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد میں ہو سکتا ہے، صحیح۔ بس اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنی پڑھائی کے زمانے میں اپنے اساتذہ سے سوالات کرتا تھا، اور پھر میں یہ دیکھتا تھا کہ جی مدرسے میں تو بھرمار ہے، مولویوں کی، علماء کی بھرمار ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ قحط پڑا ہوا ہے علماء کا۔ تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ عقلی طور پہ میں یہ سوچتا تھا کہ جی باہر پوری دنیا ہے، اور پھر کوشش یہ کرتا تھا کہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کروں کہ جی میں مسجد اور مدرسے کے علاوہ کہیں اور بھی جو ہے وہ جا سکوں۔ اس لیے میں نے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جو عصری تعلیم ہوتی ہے جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، 9 میٹرک، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اس کو جاری رکھا، تاکہ جو ہے نا میں ایک یعنی جو میرے کزنز ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے پاس جو ڈگریاں ہیں تو میرے پاس بھی وہ ڈگری ہو۔ اور جب میں نے 9 کا ایگزام دیا تو مجھے بہت آسان لگا۔ مدرسے کی پڑھائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ایک تو عربی میں ہوتی ہے یا فارسی میں ہوتی ہے، اور بالکل ایک نئی چیز تھی میرے لیے تو تھوڑی مشکل تھی، تو اس کے مقابلے میں جو اسکول کی پڑھائی تھی وہ بہت آسان لگی۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ مسجد اور مدرسے تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ جو میں اپنے خول سے باہر آیا، یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے ریحان اللہ والا نے جو ہے نا میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ فیس بک پہ بنوایا، اور میں اچھا کہتا بھی ہوں جی ہاں، اور انہوں نے پہلی میری تصویر کھینچی جس کو میں حرام سمجھتا تھا، اور وہ فیس بک پہ میرے پروفائل میں جو ہے وہ ایڈ کی۔ ماشاء تو اللہ۔ میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ میں نے ریحان بھائی سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ریحان بھائی میرے مینٹور ہیں، اور ریحان بھائی نے مجھے میرے خول سے باہر لانے میں بہت مدد کی ہے،
اور اگر میں دو الفاظ میں یہ بات کہوں، ایک لفظ میں، تو وہ یہ کہ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف لانے میں میری بڑی مدد کی ہے۔ اور ابھی صحیح 4 سال پہلے جو انہوں نے میری ایک رہنمائی کری میڈیٹیشن کی کے کورس کی طرف، تو اس سے جو ہے وہ ایک نئی دنیا دریافت ہوئی ہے، اور وہ جو ہے میں نیگیٹیوٹی سے باہر تو آ گیا تھا مگر اس کے قریب تھا۔ تو اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نیگیٹیوٹی سے کافی دور چلا گیا ہوں۔ ابھی بھی ماشاء کبھی کبھی نیگیٹیوٹی لوٹ آتی ہے، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ اتنے سال سے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ آسان نہیں ہوتا اس کو چینج کرنا، اس کو نئے پیٹرن پہ لانا، اس کو نئے ٹریک پہ لانا۔ تو ریحان بھائی نے میرا فیس بک پروفائل بنایا، وہاں سے میرا کیا کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوا، اور پھر انہوں نے ایک میرے دوست بنوائے جو اسرائیل میں تھے، یہودی۔ تو صحیح انہوں نے مجھ سے جو ہے نا وہ سوالات کرنا شروع کیے۔ تو ریحان بھائی نے بتایا کہ بھائی آپ ان سے بات کریں، ان کے کچھ سوالات ہیں کہ جی اسلام میں ایسا کیوں ہے کہ یہودی اور مسلمان جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ سب چیزیں پڑھ چکا تھا کہ نہیں، اسلام میں کوئی صحیح ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے ان کی کنفیوژن تھی نا وہ قرآن کریم سے دور کرنے کی کوشش کی، ان کو بتایا صحیح کہ ایک وقتی حکم تھا، یہ ایک وقتی حکم تھا، اور بنو یہ سب کے جو جی آپ بات جاری رکھیے گا، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ اچھا یہ آپ کی آواز میں نا بھائی فیصل دوبارہ سے پرابلم ہو رہی ہے، مطلب نا ہاں آپ ایسا کریے گا، اوکے نو پرابلم، آپ ایسا کریں کہ اپنے ہینڈ فری کو نکال لیں یا تھوڑا سا واپس جا کے، اچھا چلے ایک دفعہ اور کنیکٹ کر لوں آپ کو، آپ ایسے ہی رہیے گا، میں دوبارہ سے کنیکٹ کر لیتا ہوں ایک دفعہ اور آپ کو نا۔ ناظرین آپ لوگ بھی کہیں نہیں چاہیے گا، مفتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہم مفتی صاحب کو ایک دفعہ اور ایڈ کر رہے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی بات مفتی صاحب بتا رہے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، ان کی زندگی میں چینجنگ کیسے آئی، ریحان اللہ والا کون ہے، ان کا کیا کردار ہے ان کی لائف کے اندر، وہ سب وہ ہم سے مطلب شیئر کر رہے ہیں۔ اچانک تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ہمیں ڈسکنیکٹ کرنا پڑا مجبوراً، دوبارہ سے ہم نے کنیکٹ کر لیا، دوبارہ سے ایڈنگ کر لی۔ مطلب مفتی صاحب چونکہ معروف شخصیت ہیں، ان کے میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں، تو جیسے ہی ہم انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں تو مفتی صاحب کے بعد دھڑ دھڑ میسیجز آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو چلیں کوئی بات نہیں، ہم ایک دفعہ اور مفتی صاحب کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقینی طور پہ چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی صاحب، اور ہم مفتی فیصل صاحب سے بہت ساری بات چیت کریں گے۔ نہ صرف مفتی فیصل صاحب سے بہت ساری بات چیت کریں گے بلکہ بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ مطلب ہم ایک دفعہ اور کوشش کرتے ہیں کہ مفتی فیصل صاحب کو اپنے ساتھ جوڑ کر بات چیت کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں، لیکن مفتی صاحب ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ مفتی صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ میرے خیال میں آ جائیں گے، جلدی آ جائیں گے، وہ ہمارے پاس ہی ہوں گے، ہمارے قریب ہوں گے، ہم ان سے بہت ساری بات چیت وغیرہ سیکھنا چاہیں گے۔ مفتی صاحب کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ویٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جلد از جلد آ جائیں اور پروگرام کو جوائن کر لیں۔ جی ہم دیکھتے ہیں، جی کیا ہی بات ہے، نہیں وقاص بھائی ہم آپ سے ضرور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، چونکہ اس وقت ہم نے مفتی صاحب کو مطلب وقت دیا ہوا تھا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ مفتی صاحب سے بات چیت وغیرہ کو جاری رکھ سکیں۔ مفتی فیصل جاپان والا آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں ریکویسٹ بھیج دی ہے، اور ہم اس ریکویسٹ کو اپروو کر رہے ہیں، یقینی طور پہ چند ہی لمحات میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ واپس آ گئے، اتنے سارے لوگ لائف میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو میں نے کہا مفتی صاحب دیکھیں آپ سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، لفظ مفتی میں کتنی شکریہ۔ محبت ہے، آپ یہ دیکھیں بشرطے کہ وہ آپ جیسا براؤڈ مائنڈیڈ ہو، نہ کہ چلتے پھرتے فتویٰ دے رہا ہو یہ کفر ہے یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں۔ جی سر، ٹو بی کنٹینیو سر، تھینک یو۔ جی تو میں نے پھر وہ جو ریحان بھائی کے دوست تھے اسرائیل میں جو یہودی تھے، ان سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تو مجھے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک اپنے سے یعنی اسلام سے باہر والے شخص سے انٹریکشن ہوا، اور اس کی اسلام میں دلچسپی دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے بڑا اپنے آپ کو اچھا محسوس کیا کہ میں اس کے سوال جواب کی آپ کو میری جی جی بالکل بالکل۔
تو میں نے اچھا محسوس کیا، اور پھر جو ہے وہ میں نے دوبارہ سے ایک قرآن کریم کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا، اس پہ غور و فکر شروع کیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ انسانوں کے لیے آئی ہے، اور اس میں بالکل تمام انسانوں کے جو سوالات ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں، ان کے جوابات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ مگر اس وقت جو کمی ہے وہ مسلمانوں اور مسلمان علماء کے اندر اس چیز کی شدت سے کمی پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں گفتگو کریں یا قرآن کریم پر غور و فکر کریں اور اس سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ جب میرا پہلا انٹریکشن ہوا تو مجھے خود بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ اول سب سے پہلے تو مجھے معلوم یہ چلا کہ بھئی ان کے سوالات کیا ہیں، اور پھر یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان سے ہی کچھ مسلمان بیٹھ کے یہ نیگیٹیوٹی یا غلط انٹرپریٹیشن جو ہے نا، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ چلتے پھرتے مفتی، تو بہت سارے لوگ یہاں سے یعنی ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور مگر ان کو ساتھ ساتھ فیس بک پہ فرینڈ بھی بناتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تم لوگ جہنم بالکل میں جاؤ گے اور تم لوگ ہمارے دوست ہو سکتے ہو اور تم لوگ ہمیشہ ہمارے دشمن ہو۔ تو ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا تو ایسا رویہ نہیں ہے ان کے ساتھ، اور ہمارا تو بھائی چارگی والا اور محبت والا اور اخوت والا اور ایثار والا رویہ ہے۔ ابھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ کے کی جو وزیر اعظم ہے اس نے اس کا برملا بالکل اظہار بھی کیا ہے، اور پورے دنیا کی میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اس چیز پر سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ جو ہمارے دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہو۔ اس نے جو وزیر اعظم ہے باقاعدہ اس نے نہ صرف یہ کہ اسکارف پہنا بلکہ ہمارے مسلمانوں کو گلے لگایا، اور صرف اس نے رسمی طور پہ ایک کام نہیں کیا بلکہ وہ ہاسپٹل بھی گئی، وہ ان کے گھروں پر بھی گئی، وہ مسجد میں بھی آئی اور مسجد میں بھی جو ہے اس نے اجتماعات کیا، اور پھر اس نے ہماری جو چیزیں تھیں جو اس کو اڈاپٹ کیا، اس نے وہاں جو اسمبلی ہے وہاں پر جو ہے اس نے السلام علیکم کہا، اور وہاں پر اس نے جو ہے مولانا نظام الحق تھانوی جو پاکستانی ایک عالم ہیں کہ جو نیوزی لینڈ میں ہوتے تھے، مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کو بلا کے تلاوت بھی کروائی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو مصیبت کے اندر جب تم ہو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت بھی پڑھی جس کے اندر خود ایک بہت بڑا میسج تھا، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، مگر بہرحال آیت پڑھی گئی۔ جی، تو اس ٹھیک کے بعد جب مجھے ان کی جستجو ملی تو میں نے کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں پہ کام کرتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ دنیا میں جو 5.5 ارب یا 6 ارب جو غیر مسلم ہیں، ہم ان پہ کیوں نہ کام کریں اور ہم ان سے کیوں نہ گفتگو کریں۔ ہم آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، دیوبندی بریلوی سے لڑتا رہتا ہے اور بریلوی اہل حدیث سے لڑتا رہتا ہے، بالکل سنی شیعہ سے لڑتا رہتا ہے، تو ہم فول سے باہر کیوں نہ جائیں، اور وہاں بہت بڑا میدان ہے۔ یہاں تو ہم کسی کو بھی کوئی بات کہتے ہیں تو ایک دلیل بتاتے ہیں، وہ دوسری دلیل لے آتا ہے فلاں جگہ سے نکال کے، ہم اپنے عالم کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنے عالم کو لے آتا ہے سامنے۔ تو میں نے کہا بالکل بھائی اس میدان میں تو آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے، ہم دست و گریباں رہیں گے، ہمیں چاہیے کہ اس سے باہر نکلیں۔ تو جب ان سے انٹریکشن ہوا تو ان کے سوالات سنے۔ اب اس کے بعد پھر میں نے بائبل پڑھنا شروع کری، میں نے گیتا پڑھی تو اس میں مجھے توحید ملا، اس میں بھی یہ منع کیا ہے شرک نہ کرو اور زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور تو میں نے کہا بھئی یہ تو سارے مذاہب جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ خصوصاً جب میں نے بائبل پڑھنا شروع کری جو کہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، جس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ اور صحائف انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انبیاء، زبور، توراہ، انجیل اس کے اندر ہے سب، تو اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں قرآن کریم کے بہت سارے واقعات تھے، اس کی تفصیلات ملی، یا قرآن کریم نے کہیں مختصر بیان کیا تو وہاں پر تفصیل سے وہاں پہ چیزیں ملی۔ پھر وہ ان کی جو کتاب ہے وہ پیدائش سے شروع ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انسان پیدا ہوا اور دنیا میں کس طریقے سے آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا جو واقعہ ہوا اور ابلیس کا جو واقعہ ہوا۔ تو مجھے یہ لگا کہ میں اللہ کی کتاب ہی پڑھوں، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ کوئی دور نہیں ہیں، آپس میں بہت قریب ہیں مذہبی اعتبار سے، جو تعلیمات ہماری ہیں بالکل وہی ان کی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ایسا جب انٹریکشن ہوا، ڈسکشن ہوا، چیزیں ہم نے شیئر کریں، تو ان کی بھی کچھ غلط فہمیاں تھیں کہ جو انہوں نے سن رکھی تھیں مسلمانوں کے حوالے سے یا قرآن کریم کے حوالے سے، تو اس کو بھی میں نے کوشش کری
کہ ان کی اس کو وضاحت کروں اور اس کو صحیح نریٹو جو ہے وہ صحیح بیانیہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھوں. تو اس طرح قریب آتے گئے. پھر وہ جو تعصب کی دیواریں تھی نا، تعصب کی دیواریں ہمیشہ ملاقات سے، ملنے سے اور ڈسکشن سے جو ہے وہ بالکل گرنا، دراریں پڑتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ گر جاتی ہیں. پھر معلوم یہ ہوا کہ یہی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح ہی سوچتے ہیں، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ہی رہتے ہیں. ان کے بھی مسائل وہی ہیں جو ہمارے مسائل ہیں. ان کو بھی ان کے علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں تم دوسرے لوگوں سے نہ ملو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھائی تم ہندوؤں سے نہ ملو، عیسائیوں سے نہ ملو، یہودیوں سے نہ ملو، سکھوں سے نہ ملو، گمراہ ہو جاؤ گے. تو ان کے بھی یہی مسائل ہیں. تو اندازہ یہ ہوا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے کسٹمرز کو جو ہے نا وہ گرپ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو جو ہے نا بالکل وہ اوپن مارکیٹ یا ہیلدی کمپٹیشن کی طرف جانے نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ مذہبی طور پہ بند رکھنا چاہتا ہے. تو صحیح بس یہی چیزیں ہوئیں ساری. اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کے صحیح. سوالات سنے، ان کے سوالوں کے جوابات تلاش کیے میں نے. کچھ کے جوابات معلوم تھے، کچھ کے جستجو کیے، کچھ کی کر رہا ہوں میں جستجو. تو ان کے اینگل سے بھی اسلام کو دیکھنے کا کہ بھئی یہ ہمیں کیا، ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں، یہ موقع ملا. جی جی احسان بھائی. جی سر. اچھا سر، میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ درس نظامی کے اندر جو کورس پڑھایا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مطلب اولڈ ہے، بوسیدہ ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین نے مطلب اسے منتخب کیا ہے. بہت بڑے بڑے لوگ کی مطلب تصانیف ہیں جن کو پڑھایا جاتا ہے، فقہ کے لحاظ سے ہو، نحو ہو، صرف ہو، بلاغت ہو، حدیث ہو، ہر چیز اپنے. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یار جدت پسندی بھی کوئی چیز ہے. اگر آپ جامع ازہر یونیورسٹی کو دیکھ لیں یا اقرا یونیورسٹی کو دیکھ لیں، مدینہ یونیورسٹی کو دیکھ لیں، ام القری یونیورسٹی کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ بڑی جدت ہے، تو استطاعت بھی جی پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں. تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ یعنی درس نظامی کے سلیبس کے اندر مطلب کچھ چینجنگ ہونی چاہیے، اور منطق جیسے موضوعات کو نکال کے کچھ بہتر قسم کے سبجیکٹ شامل کرنی چاہیے. جیسے کہ سائنس کو لے لیں، کچھ انگلش کے اندر ہسٹری وغیرہ کو لے لیں، تاریخ وغیرہ کو. تو کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب اور بہتر ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور اس میں بنیادی طور پہ نا درس نظامی جو ہے، درس نظامی کو درس نظامی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظام الدین فرنگی محلی نے بنایا تھا اور انگریز کے کہنے پہ بنایا تھا. اور اچھا. مسلمانوں کے مسائل، جی مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا تھا. درس نظامی کو درس نظامی اسی لیے ہی کہتے ہیں. تو یہ درس نظامی تقریباً 150 اور 200 سال پہلے جو ہے نا وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو ہمارے آج بھی بہت سارے علماء اس میں کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں. بہت سے علماء، جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس طرح بہت سے علماء نے کوشش کی ہے. مگر جو کور ٹیم ہے نا وہ اس کے بارے میں نا اس کو مقدس گائے سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو نصاب ہے یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. اور صحیح. اس نصاب نے جو ہے نا وہ انگریز کو ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دیا تھا نا. تو یہ ایک ایسا نصاب ہے اور ایک ایسا نظام ہے کہ آج امریکہ کے ایوانوں میں بھی اس سے زلزلہ آ گیا ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے. اس لیے امریکہ بھی چاہتا ہے کہ بھی مدارس کے نظام جو ہے نا وہ تبدیل کرو. تو اس لیے اگر ہم نے اس کو تبدیل کیا نا تو جو امریکہ ہے وہ جو اس سے ڈرتا ہے وہ ڈرنا ختم کر دے گا. تو ہمیں اپنی اس کو ایک طاقت سمجھتے ہیں اس کو، اور ویسے اس کو مقدس گائے سمجھتے. تو اس میں تبدیلی جو ہے نا وہ خود علماء جن کا ایکسپوجر ہے، انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، جو انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتے ہیں، اور جیسے آپ نے جامعہ ازہر کا نام لیا، مدینہ یونیورسٹی کا نام لیا، ام القریٰ کا نام لیا، تو یہ مدرسہ جامعہ زیتونیہ کا نام لیا، تو ان جگہوں کے علماء سے ملتے ہیں تو وہ خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو ایک عالم ہے وہ بالکل ایک کنویں کا مینڈک ہے. تو وہ جب صحیح. کوشش کرتے ہیں کہ نصاب میں کچھ تبدیلی لانے کی، تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ غیروں سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ یہودیوں سے متاثر ہو رہے ہیں. تو وہ پھر زیادہ کوشش نہیں کرتا.
اور وہ رک جاتا ہے کہ بھائی میرے اوپر ایک لیبل لگ رہا ہے. کیونکہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں گے نا تو لوگ لیبل لگا دیں گے آپ کے اوپر نا فوراً, جیسے اوپر. بالکل جی سر, آواز دوبارہ خراب ہو گئی, آواز دوبارہ خراب ہو گئی, آپ کی وائس دوبارہ خراب ہو گئی. ڈسکنیکٹ کر کے ایک دفعہ اور کنیکٹ کرتا ہوں, آپ واپس جا کے ایک دفعہ اور آ جائیں. ٹھیک ہے سر؟ یس, آواز نہیں آ رہی, بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اوکے جی ناظرین, مفتی صاحب کی آواز چونکہ تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی, ایک دفعہ ان کو مجبوراً ڈسکنیکٹ کرنا پڑا, لیکن آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں, میں ان کو دوبارہ سے ایڈ کر رہا ہوں. یقینی طور پہ مفتی جاپان والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کو دیکھ پا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ واپس آ گئے ہیں تو ہم نے ان کو ایڈ کر لیا ہے, عنقریب وہ ایڈ ہو جائیں گے اور ان کی بات ہمیں بہت اچھی طرح سنائی دے گی. جی مفتی صاحب, آئی ایم ریئلی سوری, ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تاکہ ہم آپ کو مکمل طور پہ سن سکیں. جی جی ٹھیک ہے, جیسے مجھے معلوم ہے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل بہت اچھی آ رہی ہے سر. مطلب آپ ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی عالم یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ تبدیل ہونا چاہیے تو اس کے اوپر لیبل لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس لیبل کی وجہ سے جو ہے کہ میرے مدرسے کے اوپر اور میرے مدرسے میں جو ڈونیشن آ رہی ہے اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جیسی چیزیں چل رہی ہیں چلنے دو, کیوں جو ہے نا وہ پورے ایک نظام سے, ایک نصاب سے جو ہے نا کیوں آپ فائٹ شروع کر دیں اکیلے. تو دیکھیں ضرورت تو ہے, جیسے آپ نے منطق کی بات کی نا, منطق جو ہے آج بھی یعنی ہارورڈ میں بھی پڑھائی جاتی ہے لاجک کے نام سے, اور لمس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ پرانی منطق ہے, قدیم منطق ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس کی جگہ جدید منطق آ گئی ہے. جیسے پہلے بالکل قدیم, جی قدیم منطق میں تھا کہ ایک چیز ہے تو ہے اور ایک چیز نہیں ہے تو نہیں ہے. آج ہم ایک جدید دور میں شامل ہو گئے کہ یہاں کوئی چیز ہے مگر نہیں ہے, سگنل ہے یہاں پہ مگر دکھائی نہیں دے رہے, اور کوئی چیز نہیں ہے مگر ہے, سگنل دکھائی نہیں دے رہے مگر ہے. تو بالکل یہ ہے. اب دور کے ساتھ ساتھ یہ سائنس ہے نا, اصل میں ایک لاجک ہے, یعنی جس میں عقلیات سے بحث ہوتی ہے, جس میں جو ہے 2 اور 2 4 سے بحث ہوتی ہے, جس میں جو ہے وہ طبعیات سے بحث ہوتی ہے, جہاں انٹینجیبل چیزوں سے جو ہے نا وہ ٹینجیبل چیزوں سے بحث ہوتی ہے. تو اس کی جگہ جو ہے نا وہ نئی چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کتابیں تعارف کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں. اب وہ دنیا کہیں سے کہیں جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے. اسلام اور جدید معیشت و تجارت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, مگر وہ ایک بہت ہی مختصر سا جو ہے نا وہ ایک تعارف ہے اس کا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بالکل بالکل آواز آ رہی ہے. اصل میں نیکسٹ میسنجر میں رک جائے گا یقینی طور پہ. جی سر, ٹو بی کنٹینیو سر. جی یہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ نصاب کے اندر تبدیلی لائی جائے. اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ مذہبی ہم نے علماء تیار کرنے, تو ان کا مرکز, ان کا کور سبجیکٹ جو ہے قرآن کریم ہونا چاہیے. اب قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے یہاں مدارس کے اندر جو ہے, چاہے اہل حدیثوں کے مدارس ہوں چاہے دیوبندیوں کے مدارس ہوں, پاکستان میں جو بھی مدارس آپ لے لیں, کور حیثیت وہاں پہ حاصل نہیں ہے اس کو. وہاں پہ اب مدارس میں ہر جگہ جو ہے اپنی اپنی فقہ کو جو ہے نا وہ حیثیت حاصل ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ایک پڑھنے والا جو, اگر میں حنفی مدرسے میں پڑھا ہوں تو میں جب پڑھ کے نکلوں تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حنفی بناؤں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا میں اہل حدیث بناؤں, یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں سنی بناؤں. تو جو نصاب ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں. جو بالکل دنیا میں 5 ارب یا 5.5 ارب 6 ارب لوگوں تک نہیں پہنچ رہا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. مجھے ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, قاری فیوز الرحمان صاحب, ڈی ایچ اے میں بھی ڈائریکٹر ایجوکیشن رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل تم لوگ جو پڑھتے ہو نا, تمہارے ذہن میں جو ہے نا لانڈی اور کورنگی ہوتا ہے. اس لیے جب یہاں سے تم لوگ پڑھ کے نکلتے ہو نا, تو یہاں پہ ہر مولوی یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اسی علاقے میں کسی مسجد میں لگ جاؤں, اسی علاقے میں کسی مدرسے میں لگ جاؤں. تو کیا ہے, سپلائی بہت زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, تو آپس میں گتم بالکل گتا ہو رہے ہیں. تو اب ایک مولوی صاحب ہیں, امام صاحب ہیں مسجد کے, جو انہوں نے دیکھا کہ مدرسے, ایک اس مسجد کا جو ہے نا, اس محلے کا ایک بچہ مدرسے جانے لگا ہے, تو اس کو جو ہے نا اپنے نیچے سے نا مصلی ہلتا ہوا محسوس ہوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 سال 10 سال کے بعد جو ہے نا یہ امام بن جائے. صحیح. اور
تو خواب یہ دیکھا ہوا ہے کہ بھائی میرا بیٹا امام بنے گا، تو وہ آپس میں جو ہے نا وہ تناؤ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. تو تم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو جیسا دین ہے نا یہ عالمی دین ہے، تو تمہارا جو نصاب ہے وہ بھی انٹرنیشنلی ہونا چاہیے، تاکہ یہاں سے لوگ پڑھ کر جو ہے وہ امریکہ جائیں، یہاں سے پڑھ کر فرانس جائیں، یہاں سے پڑھ کر جو ہے انگلینڈ جائیں. اب ظاہر بات ہے جب یہ ذہن میں ہوگا تو ہم ظاہر بات ہے فرانس جانے کے لیے فرینچ سیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ انگلینڈ جانے کے لیے ہم جو ہے انگریزی سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یورپ میں کسی اسپین جانے کے لیے اسپینش سیکھیں گے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جی میں نے اسپینش لوگوں تک اسلام کی بات پہنچانی ہے، تو ہم اسی میں اپنے نصاب کے اندر ان چیزوں کی تیاری کریں گے. تو یہ بہت اہم، اور ہمیں پھر ان کے سوالات کیا ہیں بالکل کہ وہ اسلام کو کس طرح دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں اگر ہم مان بھی لیں یہ بات تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی اسلام ہی سب سے برحق دین ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج اس کے ماننے والے ہر جگہ جو ہے تکلیف کا شکار ہیں، اور ہر جگہ جو ہے بالکل مصائب کا شکار ہیں، اور اپنے کسی بڑے فورم پہ جو ہے نا اپنی بات بھی صحیح طریقے سے وہ پریزنٹ نہیں کر پاتے. تو اگر یہی صحیح دین ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے لوگ زیادہ سکھی ہوتے، ہونا یہ چاہیے تھا اس بالکل کے لوگ جو ہیں وہ امن سے ہوتے، اس کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہوتے. مگر کیا وجہ ہے کہ اسی کے لوگ جو ہے نا زیادہ کمزور ہیں. تو اچھا بالکل پھر یہ ہے کہ سوالات، بہت سارے سوالات ہیں کہ بھئی قرآن کریم اگر صبر کا حکم دیتا ہے، مگر ہم ہر جگہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جی مسلمان ہی بے صبر ہے. جو داڑھی والا ہے وہی، اس کے اندر ہی صبر نہیں ہے، وہی جذباتی ہے، وہی جو ہے نا وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، وہی جو ہے نا لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اس کے اندر ہی غصہ زیادہ ہے. تو یہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنا اچھا دین ہے، پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. آپ 53 ایئرز جہاں پہ رہے مکے کے اندر، آپ کو وہاں سے نکالا گیا، جب آپ وہاں پہ واپس آئے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے سب کو کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے، میں یوسف کے بھائیوں کی طرح ہوں، تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، کہ آج تم پر جو ہے نا وہ کوئی جرمانہ نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے. تو سب کو معاف کر دیا تھا آپ نے. تو جب ہم اتنے رسول کی سیرت اور ان کی بایوگرافی سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے رسول ایسے تھے تو آپ ایسے کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کی بالکل تعلیمات کا اثر آپ پر نہیں ہو رہا. آپ تو اس دین میں پیدا ہوئے ہیں، آپ تو اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. تو یہی کیا وجہ ہے کہ آپ ہی کے اندر یہ صبر نہیں ہے، آپ ہی کے اندر یہ پیشن نہیں ہے، اور آپ ہی کے اندر جو ہے نا وہ جذباتیت کیوں ہے. اور ہم نبی کی جو بھی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے یاہو میسنجر میں ہوتا تھا، گروپ بنے ہوئے ہوتے تھے، آپ فیس بک میں بھی ہوتا ہے، کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال کرنا شروع کرے تو مسلمان اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل تو اگر اتنا ہی اچھا دین ہے، اتنے اچھے اخلاق ہیں ہمارے رسول کے، تو یہ مسلمان کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ ہمارے نبی نے تو کبھی کسی کو کوئی گالی نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے تو کبھی کسی کو کوئی برا لقب نہیں دیا ہے. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں، خود مسلمانوں کو بھی مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام اللہ کی کتاب کرے گی. غیر مسلموں کو بھی اللہ کی طرف لائے گی، وہ قرآن کریم ہے، اور مسلمانوں کو بھی اصل اسلام کی طرف لائے گی کہ یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے سوچیں، بالکل وہ یہ قرآن کریم ہی لائے گی. تو پھر اپنا اوڑھنا بچھونا میں نے قرآن کریم کو بنانے کی کوشش کی ہے. جی صحیح. اچھا مفتی فیصل صاحب، چونکہ آپ ایک براڈ مائنڈیڈ اسلامی اسکالر ہیں، معاشرتی مسائل کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو بحیثیت انسانیت کے اور بحیثیت مسلمانیت کے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان اور انسان دو الگ الگ شخصیت ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے تو اس میں انسانیت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی واقعتاً انسان ہے تو مسلمان نہیں ہوگا، مطلب ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کے جو ذہن لوگ رکھتے ہیں تو ان کی ذہن سازی مطلب ایسی ہو جائے، مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے قائم ہو جائے. تو بحیثیت انسانیت کے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہم نے کس طرح کے رویے کے ساتھ رہنا چاہیے؟ کیا ہم ان کو منہ پر یہ بولے کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ جو ہے مطلب ناپاک ہیں، 40 دن تک ناپاک رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں وغیرہ کرنا. اور بحیثیت ہندوؤں کے ساتھ ہمیں کیسے رویہ رکھنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ کیا ہر مسئلے کا حل جنگی جنگ ہے یا ٹیبل ٹاک ہے؟ آج تھوڑے سے بھی کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں، کچھ لوگ 5
50% سے بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں وہ، چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں، فوراً کہتے ہیں جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے. تو آج میں چاہوں گا ہیومینٹی کے حساب سے جو بھی بات آپ کرنا چاہیں، مطلب جی. دیکھیں آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ جو مسلمان ہوتے ہیں تو لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، اور بالکل لوگ ان کے بعد یہی سوچتے ہیں کہ جو انسان ہے ایک بہترین انسان ہے، تو اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے اندر جو انسانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل دو متضاد چیزیں ہو گئی ہیں بالکل. بالکل اور یہ اصل میں جو ہے نا وہ دیکھیں جب ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے نا، جیسے آپ نے بھی یہ کہا کہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہے نا وہ قرآن کریم میں نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. اور ہمارے جو بالکل ہندو بھائی وہ تو ہیں ہی ویجیٹیرین، وہ تو کھاتے ہی سبزیاں ہیں. وہاں تو حلال حرام کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. حلال حرام کا مسئلہ تو ذبیحہ میں ہوتا ہے نا، جہاں پہ آپ کو کوئی چیز سلاٹر کرنی پڑے، کوئی چیز ذبح کرنی پڑے. یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور قرآن کریم نے تو دیکھیں نا اتنی اچھی بات کہی ہے کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہتا ہے بچوں کی ماں جو ہے نا ایک یہودی عورت کو بنا لو. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک یہودی عورت لے آؤں یا ایک مسیحی خاتون کو لے آؤں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی اجازت دیتا ہے. اگر میں صحیح دین پر ہوں گا تو وہ مجھے فالو کریں گے، اور اگر وہ صحیح دین پر ہوگی تو وہ اسے فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اور صحیح. دین جو ہے نا، دین وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. ساری عبادت کے اندر اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. سارے مذاہب کے اندر جو ہے نا وہ فاسٹنگ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں چیریٹی کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. اور سارے مذاہب کے اندر اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ بھی جیسے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے مشترک چیزیں؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور کسی اور کو چھوڑ کر ہم رب نہیں بنائیں گے. اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو رب نہیں بنائیں گے. تو یہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ اکثر مشترکات ہیں. دیکھیں ان کے یہاں بھی نکاح ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی نکاح ہوتا ہے. زنا ان کے یہاں بھی منع ہے، ہمارے یہاں بھی بالکل منع ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ ذبیحہ ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی ذبیحہ ہوتے ہیں. تو اور ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی چھینک کے بعد یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی گاڈ بلیس یو کہا جاتا ہے. چھینک کے بعد جو ہے نا دعائیں ان کے یہاں بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے یہاں بھی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بالکل یہاں بھی جو ہے نا وہ والدین کا احترام کرنے کا حکم ہے، ہمارے یہاں بھی والدین کا احترام کرنے کا حکم ہے. ان کے یہاں بھی نیکیوں کا حکم ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیوں کا ذکر ہے. اب دیکھیں وہ بل گیٹس اور جو ہے وارن بوفے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آخر ان کے مذاہب کے اندر ہے نا. آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی کے اندر جو ہے نا وہ جتنی کرسچن کنٹریز ہیں وہ ازائلم دیتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بائبل کا ہی ایک صحیح. حکم ہے. بائبل کا ہی ایک حکم ہے کہ تم اپنے گھروں کے باہر کچھ ایسی بستیاں بناؤ کہ جہاں پہ اگر کوئی قاتل آ جائے تو اس کو پناہ دو. اس کو ایک موقع ملنا چاہیے. کسی سے اگر قتل خطا ہو گیا، غلطی سے کوئی قتل ہو گیا، تو اس کو موقع دو، اس کی بات سنی جائے کہ اس نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا، وہ ہرن کو مارا تھا، وہ انسان کو لگ گیا، اس کا جو ہے نا وہ فائر مس ہو گیا. تو جو ازائلم ہے وہ دے رہے ہیں. آج جو ہے بائبل کی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر رچ بس گئی ہیں، اہل مغرب کے اندر بس گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے جب اوت اٹھایا ہے وہ بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے اٹھایا ہے. یعنی کتاب بالکل مقدس کی بھی عزت ہے، ہماری یہاں بھی عزت ہے کتاب مقدس کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں پر ایمان لاؤ، زبور، تورات، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو تم سے پہلے جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہیں. بالکل تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرسپشن جو ہے وہ مسلمانوں کی بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ وہ اللہ کی کتاب سے دور ہیں. وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مگر ان کو نہیں معلوم. ایک تو بہت تھوڑا طبقہ نماز پڑھتا ہے. نماز کا جو مقصد ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، یہ بہت سے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ذہنوں سے محو ہو چکا ہے. وہ ایک اس کو ایکسرسائز سمجھتے ہیں، ایک اس کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ جا کے مسجد میں وضو کر کے 4 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنی اور آ جانا ہے. نماز سے پہلے جو وہ ان کی فیلنگ تھی، جو سینسیشن تھی،
اور نماز کے بعد جو ان کی فیلنگ اور ان کی سینسیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور نماز میں جب اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے اس میں کھڑے نہیں ہوتے, اس میں جو ہے نا ان کے اندر کوئی سینسیشن نہیں آتی, ان کے اندر کوئی فیلنگ نہیں آتی کہ جی اللہ کا حکم جو ہے نا وہ ہم سن کر آ رہے ہیں, اللہ کا حکم جو ہے وہ پڑھ کر آ رہے ہیں. لہٰذا وہ اسی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور تبدیلی نہیں آتی. تو یہ ایک بہت بڑا صحیح. مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے, آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیں, کوئی بھی بڑا, وہ امن کی بات آپ کو نہیں کرتا, وہ محبت کی بات نہیں کرتا. تو اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے اندر جو ہے نا, ہم مذہبی لوگوں نے لوگوں کے اندر جو نفرتیں بٹھائی ہیں نا, وہ مذہب کا نام لے کے بٹھائی ہیں. بے شک. یعنی اتنا اچھا مذہب تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, مگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مبلغ ہے, کوئی بھی عالم ہے, وہ اپنے